बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तानी सियासत की सबसे बड़ी खबर, साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट की और आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी अमल में आई। पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। बिलावल भुट्टो ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे कबल उन्हें कौमी असम्बली में बोलने का मौका नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में उनके कारकुनान सड़कों पर आए हैं, भरपूर एहतजाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सूबाई मुशीर इत्तलात और कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ दोहरा मयार है, दोहरा रवैया है और आज इंडोर्स किया है पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी ट्वीट के ज़रिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान और उनकी फैमिली के लिए एक कानून है और बाकी पूरे मुल्क के लिए एक कानून है। क्या कहते हैं आप इस सारी सूरत हाल पर? बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर सकूं। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पीपल्स पार्टी आज से नहीं, अरसे दराज से ये कह रही है कि पाकिस्तान के जो कवानीन है उसके इतलाक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ एक मुख्तलिफ तरीके से होता है और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तरीके से होता है। अगर आप रीसेंट पास में थोड़ी सी नज़र डालें तो जितने भी इवन सियासी बुनियादों पर बनाए हुए मुकदमात हैं जिनको इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किया गया है, उन तमाम केसेस को अगर आप गौर से देखें तो उन तमाम केसेस के अंदर चेयरमैन नैब ने जो है वारंट्स ऑफ अरेस्ट किसी भी सियासी शख्सियत के या उसके अंदर इन्वॉल्व लोगों के इशू नहीं किए। अदालत का इंतज़ार किया है कि एहतसाब अदालत में केस चले और अदालत अगर फैसला करती है कि हाँ फर्द जुर्म आयद होता है, साबित होता है शवाहिद को मद्देनज़र रखने के बाद, उसके बाद गिरफ्तारी अमल में आती है। लेकिन ये आपने एक अजीब देखी चीज़ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक दोहरा मयार है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज नहीं हुआ, आपके वारंट्स इशू हो जाते हैं और साबिक सदर को इस तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है, हम समझते हैं एहतसाब का अमल होना चाहिए बट अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये जो दोहरा मयार आपने बनाया हुआ है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ एक नारवा सलूक है, लेकिन जो मदीने की रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के दोस्त हैं उनके साथ दूसरा मयार है, मैं समझता हूँ ये गलत है और इसको फौरी तौर पर मौजूद अदालत को भी, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए, उसकी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा साहब, ये जब ये मामला चल रहे थे, आसिफ साहब कई दफ़ा गए और उनकी बेल जो है वो एक्सटेंड होती रही है, इस दौरान में उनके वारंट जारी नहीं हुए, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, किसी टाइमिंग का फैक्टर को आप सामने रखते हैं कि किसी ख़ास वजह से गुज़िश्ता दिनों उनके वारंट जारी हुए और फिर आज जो है उनकी बेल मुस्तरद हुई और उस वारंट की वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई? तो ये सारी चीज़ आपको लगता है कि कोई प्लान मामला था वारंट जारी होने का? देखिए तारिक साहब, अगर आप रीसेंट पास के बयानात जो कि हुकूमती वज़रा के हैं उन पर नज़र डालें तो ये चीज़ बड़ी क्लियरली सबके सामने आ जाती है कि शायद कोई ना कोई पहले से बैकग्राउंड में कार्रवाई की गई है। ये सब का सब कोई स्ट्रक्चर्ड इंजीनियर तरीके से मनूवर किया गया है, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईद के फ़ौरन बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया हुआ था कि वो मुल्कगीर तहरीक इस हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, इस हुकूमत की जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुल्कगीर तहरीक तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर वो चलाएंगे। दूसरी तरफ कल बजट भी पेश होना है, तो मैं समझता हूँ ये टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल है कि क्यों बजट को पेश होने से एक दिन पहले, क्यों रमज़ान के फ़ौरन बाद, जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ था कि मैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, मैं अपोजिशन जमातों को मोबिलाइज़ करके, आवाम को मोबिलाइज़ करके सड़कों पे, पार्लियामान में इस हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ को एक्सपोज करूंगा। तो मैं समझता हूँ शायद हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि जो कोर इशूज़ हैं इस रियासत के उससे डाइवर्ट करा सकें पाकिस्तान की आवाम की अटेंशन को। शायद वो चाहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से वाबस्ता डायरेक्ट इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस ना करें। मैं उनको बताता चलूं, तमाम साजिशों के बावजूद
جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پرو پیپل ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کا جو ایجنڈا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم اس ایجنڈے کو جاری و ساری رکھیں گے، بھرپور طریقے سے کریں گے، اور اس طرح کی سازشوں کا، اس طرح کے ہتھ کنڈوں کا ماضی میں بھی جناب آصف علی زرداری نے بہادری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ سامنا کیا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ صاحب کہ زرداری صاحب بھاگے نہیں، انہوں نے ماضی میں بھی مقدمات کا سامنا کیا، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کو نیب نے بلایا وہ پیش ہوئے، جب ان کو عدالت نے بلایا وہ پیش ہوئے۔ تو یہ جو ایک دم سے اریسٹ کرنے کی سچویشن کریٹ کی گئی ہے، یہ سمجھ نہیں آتا، اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی۔ اللہ خیر کرے گا، ہمارے پاس قانونی آپشن موجود ہے، ایک بار تفصیلی فیصلہ ہمارے پاس آ جائے، اس تفصیلی فیصلے کا مطالعہ ہمارے وکلا کر لیں کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جس کو بنیاد بنا کر عدالت نے بیل کو ڈکلائن کیا، انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور ہمیں بھرپور امید ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کہ انشاءاللہ کہ انصاف کا بول بالا ہوگا۔ صاحب یہ جو آپ نے کہا، حکومت یہ کہتی ہے کہ نہ تو یہ مقدمات تحریک انصاف نے قائم کیے ہیں اور نہ ہی نیب ان کے کنٹرول میں ہے، تو ہمارا تو اس پورے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بھی اسی قسم کا رد عمل ان کا سامنے آیا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آج پیپلز پارٹی جن کے ساتھ بیٹھی ہے انہی کے مقدمات قائم ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں اس پوری صورتحال سے۔ آپ کا کیا رد عمل؟ اچھا، پاکستان تحریک انصاف میرے نزدیک وہ ایک چھوٹے سے بچے کی مانند وفاقی حکومت ہے جو کہ شرارت کرتی ہے اور پھر چھپ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے یہ چیز نہیں کی۔ دیکھیں، آپ بڑا کلیئر ہے وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کا ایجنڈا، ان کا نیریٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے خلاف، وہ بار بار پاکستان کی عوام کے پوائنٹ آف ویو کو، پاکستان کی عوام کا جو اٹینشن ہے اس کو ان کے بنیادی مسائل سے ڈائیورٹ کر کے یہ احتساب کا شوشہ بار بار چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں جی احتساب کریں، احتساب سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن عدالتوں میں جرم کو ثابت کریں پہلے۔ ایک بار عدالت میں جرم ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد تمام چیزوں کو ہم ویلکم کریں گے۔ لیکن یہ کیا ایک افسوسناک عمل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ کہ ہم لوگ 11-12 سال پابند سلاسل رہتے ہیں، حراست میں رہتے ہیں، جرم ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ سازشوں سے، ہتھ کنڈوں سے، ہراساں کرنے کے میجر سے باز نہیں آتے۔ فکر نہ کریں، یہ بہادر لوگوں کی سیاسی جماعت ہے، بہادری کے ساتھ ان کی بزدلانہ کارروائیوں کا ہم سامنا کریں گے۔ وزیر صاحب، یہ آصف زرداری صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا اس بات کے خدشات یا آپ کو خطرات نظر آتے ہیں کہ یہ فردر یہ معاملہ یہاں پہ نہ ٹھہرے اور یہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور اسپیشلی جو اعلیٰ قیادت ہے اس طرف معاملہ جائے، فریال تلپور صاحبہ کی طرف معاملہ جائے، خود بلاول بھٹو صاحبہ کی طرف معاملہ جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے کیا پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے، زرداری صاحب نے خود سٹیٹمنٹ دیا تھا اور پبلک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں گرفتاری سے نہ ماضی میں گھبرایا ہوں اور نہ آج میں گھبراتا ہوں، بلکہ انہوں نے تو کہا تھا اگر مجھے گرفتار کرنا ہے آ کے گرفتار کر لو، میری مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو مقبول ہی اپنی ایجوٹیشنل پالیٹکس کے لیے، تو اگر وہ اس طرح کی کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے ان جعلی سیاسی مقدمات کی بنیاد پر، تو میں سمجھتا ہوں بھرپور ریئیکشن آئے گا اور پاکستان کی عوام سے آئے گا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو کہ ماضی میں ہم پر الزام لگاتے تھے، ایون وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی مقدمات ہیں، یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اگر اس کے اندر نیک نیتی ہوتی تو آج یہ پروڈکشن آرڈر اسپیکر کی جانب سے ایشو کرا دیے جاتے۔ یہ کوئی اچھمبے والی چیز نہیں تھی۔ جس طرح وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ نیب ایک قانونی ادارہ ہے، قانون اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ وارنٹس ایشو کر سکتا ہے، تو اسی طرح اسپیکر قومی اسمبلی بھی ایک قانونی منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا جو قانون ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے، اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ اسپیکر صاحب سٹنگ ممبر آف نیشنل اسمبلی کے لیے اپنا پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں انہوں نے خواجہ سعد رفیق ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے لیے بھی انہوں نے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے تھے۔ تو یہ کیا منطق ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے وہ پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کرنا چاہتے؟ میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، یہ ڈسکرمنیٹری ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کے خلاف آپ کارروائی کریں جس کو 12 سال آپ نے آلریڈی حراست میں رکھا، ہراساں کیا، تمام ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے کے باوجود آپ کوئی جرم ثابت نہیں کر پائے۔
تھوڑا سا ظرف پیدا کریں, جرم کو ثابت کریں, اس کے بعد اگر کارروائی کریں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہمارا بنیادی اعتراض اسی بات پہ ہے کہ آپ الزامات کی بنیادوں پر, تفتیش کی بنیادوں پر لوگوں کو, قابل عزت لوگوں کو, جن لوگوں کو پاکستان کی عوام نے عزت دی ہے, پاکستان کی ریاست نے عزت دی ہے, جن لوگوں نے پاکستان کو 18ویں آئینی ترمیم دی, جن لوگوں نے پاکستان کو سی پیک دیا, جن لوگوں نے پاکستان کو نیا NSC ایوارڈ دیا, آپ ان کو اس طریقے سے سزا دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ٹریٹمنٹ ہے, اور خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا گول ہے, what goes around comes around. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ایک احتجاج ہے وہ پارلیمان کے اندر احتجاج ہے, ایک قانونی اس کا ایک معاملہ ہے جہاں اس نے قانونی جنگ لڑنی ہے. اس گرفتاری کے خلاف اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے خلاف عوامی احتجاج اور عوامی رد عمل بھی آپ پلان کر رہے ہیں, کوئی اس طرف بھی جانے کا ارادہ ہے, کوئی سوچ بچار ہے اس معاملے پہ؟ طارق صاحب, چیئرمین پیپلز پارٹی نے تو اپنے ورکروں کو آج بھی کہا کہ کوئی مشتعل نہ ہو, سب کے سب کام رہیں اور مہذب طریقے سے اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں پروٹیسٹ کریں. بٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے جذبات, آپ کراچی شہر آ جائیں تو پریس کلب, ابھی آپ میرے ساتھ چلیں, آپ دیکھیں گے وہاں پہ کتنے لوگ موجود ہیں. آپ کا میڈیا مجھے لاہور کی رپورٹ دے رہا ہے, اسلام آباد کی رپورٹ دے رہا ہے, آپ کا میڈیا بتا رہا ہے کہ میرپور خاص میں, سکھر میں, کشمور میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو پبلک ریزنٹمنٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, حکومت کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے کسی سیاسی جماعت کو دیوار سے نہ لگایا جائے کہ اس کے ورکرز پھر کنٹرول میں نہ رہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی حکومت کو گریس شو کرنا چاہیے, اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی گریس اس پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت میں ہے تو میں سمجھتا ہوں پروڈکشن آرڈر جناب آصف علی زرداری کے کل کے اسمبلی کے اجلاس کے لیے ایشو ہو جائیں گے, تاکہ وہ اسمبلی میں اجلاس میں شرکت کر سکیں اور جو ان کا آئینی رائٹ ہے اس رائٹ کو پاکستان کی عوام کے بہتر مفاد میں ایکسرسائز کر سکیں. مرتضی وہاب صاحب بہت شکریہ نیوز ون کو وقت دینے کا. بیرسٹر مرتضی وہاب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کے اگلے حصے میں جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جن سے گفتگو کریں گے آج کے اقتصادی سروے کے حوالے سے اور ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے. تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل میں نے ذکر کیا تھا آج قومی اقتصادی سروے جو آیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, اور کل کے بجٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے ممتاز ماہر معیشت اور سابق وفاقی وزیر خزانہ محترم جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جو اقتصادی سروے کے اعداد و شمار آئے ہیں اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر جو کل بجٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا تبصرہ جو ہے یا امیڈیٹ رسپانس وہ کیا ہوگا؟ کوئی خوفناک بجٹ ہوگا, عوام کے لیے تباہ کن بجٹ ہوگا, یہ ہوگا کیا کل؟ پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے جو سر نمو ہے معاشی جسے کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ, وہ 3.3% پہ آ کے گر گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو آپ کا میجر کراپ سیکٹر جس میں سے پیداوار ہوتی ہے, ہمارے جو بڑے کراپس ہیں جس میں آپ کے گندم ہے, آپ کے کپاس ہے, آپ کا گنا ہے وغیرہ, اس میں تقریباً 6% کمی آئی ہے. دوسری طرف آپ کا جو بڑا جسے کہتے ہیں صنعتی شعبہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اس میں 2% کمی آئی ہے. تاریخ میں بہت کم سال ایسے گزرے پاکستان کی جبکہ یہ دو سب سے اہم شعبے ان میں ساتھ ساتھ ایک وقت کمی یعنی کہ نیگیٹو گروتھ ریٹ آئی ہو. اس لیے ہم سب کا اندازہ یہ ہے کہ شاید یہ 3.3% کچھ تھوڑا سا زیادہ اونچا ایسٹیمیٹ ہے. البتہ جب آپ کی پروڈکشن لیول گر رہی ہو تو اس کے نتیجے میں یقیناً جو سال اب ختم ہونے والا ہے اس میں بے روزگاری میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اضافہ ہوا ہے, اور تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 8 لاکھ لوگ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ غربت میں بھی اضافہ ہوا, اس لیے کہ جب بے روزگاری بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تقریباً 9% کا, تو یقیناً اس کے نتیجے میں غربت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایگریکلچر سیکٹر کی طرف آپ نے نشاندہی کی, اس کی گروتھ کی, جو اقتصادی سروے کے اعداد و شمار ہیں وہ تو بہت الارمنگ ہیں کہ ہم تو شاید 0.8% کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے ٹارگٹ کہیں رکھے تھے
لیکن یہ اتنی زیادہ اس کے اندر جو ڈکلائن ہوا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کے دو تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس حکومت نے ایک غلط پالیسی اڈاپٹ کی، اور وہ یہ کہ آپ نے کھاد کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا، اس لیے کہ آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں اور اس کے نتیجے میں فرٹیلائزر کی قیمت بڑھی، اور جو امپورٹڈ فرٹیلائزر ہے کرنسی کے گرنے کی وجہ سے اس میں بھی اضافہ ہوا. سبسڈی جو آپ دیتے تھے وہ آپ نے ہٹا لیا. نتیجہ یہ ہے کہ اس سال ہمارے کھاد کی قیمتوں میں 40% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب اس طرح کی سچویشن میں نیچرلی آپ کی انپٹ تو کم ہوئی ہوگی فرٹیلائزر کی. دوسری طرف آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حد سے زیادہ آپ کا جو توجہ ہے وہ شوگر کین یا گنے کی طرف زیادہ چلے گیا ہے، صحیح. اور اس کے نتیجے میں آپ نے کپاس کو بہت بری طرح سے اگنور کیا ہے. وہ ہمارا ایک زمانے میں کیش کراپ ہوتا تھا، ٹھیک بات ہے. ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارا گولڈن کراپ ہے، مگر شوگر کی لابی اتنی سٹرونگ ہے کہ کپاس کی کلٹیویشن آپ سوچئے کہ ڈبل ڈیجٹ سے گری ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ ایک اور معاملہ جو کہ مہنگائی کی جو شرح تھی جو 9.1 ہے، یہ تو اب جو فگرز ہیں اور جو صورتحال ہے اس کے اندر تو پھر یہ مزید اضافہ ہوگا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کرنسی کو گراتے ہیں، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ کرنسی تقریباً شاید 1.5-2 روپے گری، جی بالکل، پھر 151 پہ کراس ہوا پہنچ گئی. جی اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ امپورٹس کو آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد میں ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ایک سٹیگرڈ امپیکٹ سا ہے، قیمتوں میں خاص طور پہ امپورٹڈ آئٹمس میں اضافہ ہوتا رہے گا. دوسری طرف ہمیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اس سال بھی نمایاں کمی لانی ہے. پچھلے سال ہم شاید $19 ارب سے اللہ کے فضل سے اس کو $13 ارب تک لے آئیں گے. ہمیں اگلے سال اس کو اور کم کر کے $8 یا $7 ارب پہ لانا ہے. یہ IMF کی ریکوائرمنٹ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی کرنسی کو اور گرانا پڑے گا. تو جس طرح آپ کرنسی گراتے رہیں گے اس طرح آپ کی قیمتوں میں اضافہ. دوسری طرف آپ نے انٹرسٹ ریٹس میں بے شمار اضافہ کر دیا ہے. تیسری طرف آپ اب ایک ٹیکس کا ریکارڈ بوجھ ڈالنے والے ہیں. ہمارا اندازہ یہ ہے میں اور میرے شاگردوں کا کہ یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے نتیجے میں ایک پاکستان کا گھرانہ جو ہے مڈل کلاس، اس پر سالانہ بوجھ 41,000 روپیز ایکسٹرا پڑے گا. اب آپ سوچئے کہ لوگ کس طرح اتنا بڑا بوجھ برداشت کریں گے. ڈاکٹر صاحب تو اب جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے مختلف جو لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ شدید مایوسی کا شکار ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کاروبار میں نقصان کرنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم جو ہے کاروبار چھوڑ دیں. جو لوگ ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی چیزیں امپورٹ کرتے تھے ان کی بھی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہے. تو یہ تو ہمارا جو یہ سیکٹر ہے یہ تو پھر بالکل بیٹھ جائے گا اگر یہ صورتحال رہی. بات یہ ہے کہ ایکسپورٹس ہمارے جسے کہتے ہیں نا بدن کا خون ہے، ہمارے لائف لائن ہے. اس وقت آپ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے ہمارے ایکسپورٹس متاثر ہوں. خاص طور پہ آپ کم از کم 1 یا 2 سال کے لیے جو زیرو ریٹنگ سسٹم ہے اس کو رہنے دیں، اس کو نہیں ہٹائیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو جو انسینٹیوز ہم نے دیے ہیں وہ قائم رہیں. ہمارے ایکسپورٹ کے والیومز میں اضافہ تو ہوا ہے تقریباً 8 سے 10%. یہ ہمارے کرنسی گرانے کی کچھ پارٹلی وجہ ہے، مگر ڈالر ویلیوم اس لیے اضافہ نہیں ہوا کہ آپ کو قیمتیں کم کرنی پڑی. مگر والیومز میں اضافہ جب ہوتا ہے تو بے روزگاری کم ہوتی ہے. تو ایکسپورٹس کو خدا کے لیے ان کے انسینٹیوز کو اس بجٹ میں آپ بالکل نہ چھوئیے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہوگا کہ کون سے امیڈیٹ نوعیت کے وہ 2-3 اقدامات کرے تاکہ وہ خود بھی کرائسس سے نکلے اور اس قوم کو بھی کرائسس سے نکلنے میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکے. ہمارا زرعی شعبہ جو ہے 1500 ارب کے قریب ہماری نیٹ کراپ انکم ہے.
آپ کو اندازہ ہے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو زمینداروں کو دینا ہوتا ہے اس سے کتنا حاصل ہوتا ہے؟ 2 ارب روپے، کل 2 ارب روپے. اور ملک کے جو امیر لوگ ہیں، خاص طور پہ اگر آپ پنجاب کے اگزامپل لے لیں، جن کے گھر بڑے بڑے کنالوں پہ ہیں، کل ان کا کنٹریبیوشن پنجاب کی ریونیو میں مشکل سے 11 ارب ہے، جبکہ ان پراپرٹیز کی ویلیو پورے پنجاب کو ملا لیں تو 2500 ارب سے زیادہ ہے. صحیح. یہ ہے آپ کا نظام. ایک حکومت جو تبدیلی کی بات کرتی ہے، کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے امیر طبقے سے جو مراد پچھلے بہت عرصے سے دیتے گئے ہیں ہم، اب وقت آ گیا ہے کہ ایک انصاف کا نظام لائیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی پارٹی انصاف واقعی لائے گی. یہ ایک طریقہ ہے آپ کے ٹیکس کے نظام کو انصاف پہ لانا اور ریونیوز میں بے تحاشا اضافہ حاصل کرنا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ نیوز ون کو وقت دینے کا. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب آئیں گے تو اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. تو ایک بریک کے بعد دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر حفیظ پاشا کی گفتگو آپ نے سنی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، ممتاز ماہر معیشت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ ہماری معیشت جو ہے وہ کس سمت جا رہی ہے؟ کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حال بھی وہی ہونے جا رہا ہے جو کہ ایجپٹ کا حال ہے اور ہم جو ہے وہ کلیپس کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اتنے خطرناک حالات ہیں. اس کے 2 جواب ہیں. ایک ہے کہ یہ اکنامک سروے کے جو اہداف ریلیز ہوئے ہیں وہ کافی پریشان کن ہے. جی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اگست 18 یا 20 اگست کو پرائم منسٹر نے اپنا عہدے کا حلف لیا اور اپنی کابینہ کی تشکیل کی. اس کابینہ میں واحد کیبنٹ منسٹر جو تھے جن کو یہ معلوم تھا کہ جب بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی وہ اس کے وزیر ہوں گے، فائنانس منسٹر ہوں گے، وہ اسد عمر سے. ٹھیک ہے نا، بالکل پتا تھا ان کو. تو جب انہیں یہ پتا تھا کہ ہم آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، دیکھیں سب کو نظر آ رہا تھا الیکشن سے پہلے کہ اٹ ول بی پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ بنی. تو انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، بالکل تیاری نہیں کی تھی. آ گئے میدان میں. آنے کے بعد جو ان کی پہلی میرے نظر میں جو غلطی تھی کہ انہوں نے وہی ٹیم جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ تھے، جو مفتاح اسماعیل کے ساتھ تھے، جو شمشاد اختر کے ساتھ تھے، جو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر تھیں، انہی کو اپنے ساتھ چلاتے رہے. صحیح. گالیاں پارلیمنٹ میں دے رہے تھے وہ ہمارے ایکس فائنانس منسٹر، اور یہ بتا رہے تھے پارلیمنٹ کو کہ آپ کی سوچ سے زیادہ معیشت خراب ہے، حالت ہمیں ملی ہے. بالکل وہ صحیح کہہ رہے تھے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں. لیکن یہ کامن سینس ہے کہ جنہوں نے معیشت کو یہاں تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا ہے اور جو آپ پارلیمنٹ میں خود بتا رہے ہیں، آپ اسی ٹیم کو ساتھ لیے چل رہے ہیں. یہ کامن سینس ہے جو انہوں نے نہیں کیا. یہ بڑی غلطی نمبر 1 تھی. سیکنڈ یہ کہ ستمبر کے مہینے میں ایک ریوائز بجٹ پیش کرنے کا ان کو موقع ملا. اس ریوائز بجٹ میں ہم سب کو پتا تھا کہ جب یہ حکومت آئی ہے تو اس کو سب سے بڑا اور امیڈیٹ جو چیلنج ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے. کیا اس بجٹ نے اس بات کی عکاسی تھی اس میں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے؟ کیا ہم نے کوئی امپورٹ کو کمپریس کرنے کے لیے کوئی میجرز لیے تھے اس بجٹ میں؟ انفارچونیٹلی اٹ واز بزنس ایز یوزول بجٹ. صحیح.
یہ دوسری غلطی تھی انہوں نے. اس کے بعد پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں کچھ کرنا چاہیے, اور میں بھی بہت بولتا رہا. تو اکتوبر کے مہینے میں کچھ 700 آئٹم پہ ڈیوٹی لگائی گئی, کسی کو 10% بڑھا دیا, کسی پہ 20% ڈیوٹی بڑھا دیا گیا. یہ رن آف دا مل والا ایٹیچیوڈ تھا. یہ جو چیلنج جس طریقے سے حکومت کے سامنے تھی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اقدامات بہت ہی کم تھے. کہ ہم نے ان کی کیپیسٹی کو اسد عمر صاحب کی اوور اسٹیمیٹ تو میرے خیال میں سب نے کیا, انکلوڈنگ میرے خیال میں پرائم منسٹر نے بھی ان کی کیپیسٹی کو اوور اسٹیٹ کیا, اور باقی بھی جو عوام تھے, بزنس مین, انڈسٹریلسٹ وغیرہ, یہ سب نے اوور ریٹ کر دیا. تیسری چیز یہ جو تھی, جو مجھے مارکیٹ سے خبریں ملتی تھی کہ ہی از ویری ایروگنٹ. مارکیٹ کے بعد بزنس کمیونٹی کا تو شکایت یہ تھی. تو آپ دیکھیں کہ جب فائنانس منسٹر کے اندر اتنی ایروگنس اگر آ جائے کہ مارکیٹ, پرائیویٹ سیکٹر اگر یہ باتیں کہہ رہا ہو, تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے. میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا, لیکن ایڈجسٹ نہیں کیا انہوں نے. چوتھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ منسٹری آف فائنانس میں میرے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا, داخلہ بند ہے. بیکاز آئی نو ایوری تھنگ, I know everything. Economics, knowledge and understanding is my exclusive wisdom. مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. I know what is the problem. تو جب اتنا زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے آدمی, تو پھر نہیں چلتی ہے بات. تو یہ جو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے معیشت کو کوئی رن نہیں کر رہا تھا, کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا تھا, معیشت اپنے طور پہ چل رہی تھی. اور چونکہ ایک انسرٹن سچویشن تھی, تو معیشت پھر اس انسرٹن والے راستے پہ چل پڑی تھی. صحیح. تو یہی رزلٹ ہونا چاہیے تھا جو آپ کو اکنامک سروے میں بتایا گیا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بہت سارے جو چیزیں اکنامک سروے میں بتائی گئی ہیں, یہ تو 9 مہینے کے اسٹیٹمنٹ نمبروں پہ بتایا گیا ہے نا. ابھی تو اپریل, مئی, جون کے نمبر اور آنے ہیں. جب یہ ریوائز ہوگا تو اس میں اور بھی چینجز آ جائیں گے. اسی طریقے سے کل اگر بجٹ آئے گا نا, تو آج نوٹ کر کے لکھ لیں, وہاں ریونیو کا لکھا ہوا ہوگا کہ ہم نے 4100 ارب اکٹھا کر لیے ہیں, اور یہاں سے 5550 کی طرف جانا ہے. بالکل. وہ 4100 ارب نہیں ہوگا, وہ 39 ہوگا, 3900 ارب, یا بہت زیادہ کمال کر لیا ہم نے تو 3950 ارب ہوگا. 150 کا پھر وہاں گڑبڑ ہوگا. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم سچ نہیں بولتے. اور اب بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جو ہم نے 5500 ارب کا اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھ لیا, وہ بھی بالکل ان ریئلسٹک. میں آپ کو بتاؤں, اور اس پروگرام کے ذریعے سے میں پرائم منسٹر سے اپیل کروں گا کہ وہ انویسٹیگیشن کرائیں کہ منسٹری آف فائنانس میں کس شخص نے یہ 5550 بلین کا نمبر دیا. یہ آئی ایم ایف کا نمبر نہیں تھا. آئی ایم ایف کا نمبر نہیں تھا. آئی ایم ایف 5100 5200 اسی پہ بات چیت کر رہی تھی. ایون جب حفیظ شیخ صاحب لینڈ کیے ہیلی کاپٹر سے, اس وقت بھی یہی نمبر آئی ایم ایف ڈسکس کر رہی تھی, 5100-5200 نمبر. Who provided this number 5550? مجھے معلوم ہے, لیکن میں پرائم منسٹر سے کہوں گا آپ انویسٹیگیشن کریں, پتہ کریں کہ کس شخص نے یہ نمبر 5550 وہاں پر دیا ہے, جس نے مصیبت کریٹ کی ہے پرائم منسٹر کے لیے اور ملک کی معیشت کے لیے. لیکن جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے ٹیکس کے لیے, آج پی ایم کو خود بھی آنا پڑا کہ جی آپ ٹیکس دیں, یہ سب کچھ کریں, وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک خوف پیدا کر رہے ہیں, اور اس خوف کے نتیجے کے اندر تو پھر کیسے. میں یہاں پر پھر ایک مرتبہ پرائم منسٹر سے ہی اپیل کروں گا کہ دیکھیں یہ جو خبریں آتی ہیں نا, میں پرائم منسٹر کو ان سب چیزوں کے اتنے باریکیوں کا پتہ نہیں ہے, وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے ایڈوائزرز پہ, ٹیم پہ, جو بھی ٹیم ہے, کہ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا کہ بینک کے اکاؤنٹ کو چیک کیا جائے گا, اتنے لاکھ سے جس کا اکاؤنٹ ہے تو اس کو وہ حاصل کیا جائے گا, فلاں حاصل کیا جائے گا. آج میں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی
ہمارے پاس اتنے انفارمیشن ہے کہ ہم آپ کو تصور نہیں کر سکتے ہیں سب کے. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. بالکل. یہ انفارمیشن تو بہت زمانے سے ہوں گی. آج ڈسکشن یہ تھی ڈاکٹر صاحب کہ 5 لاکھ سے اوپر پیسے یار بینکوں سے پیسے نکال کے رکھو, کیونکہ یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں, میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہیں بینکوں میں رن نہ ہو جائے. بینکوں سے لوگ ڈپازٹ جو اپنے نکال لیں گے, جب بینک سے ڈپازٹ نکل جائے گا لوگ اپنے اپنے گھروں میں پیسے رکھیں گے. کوئی سوٹ کیس میں رکھ رہا ہوگا تو کوئی بستر کے نیچے رکھ رہا ہوگا, تو کیا آپ گھروں میں جا کے چھاپے ماریں گے پھر؟ صحیح بات. یہ اس طریقے سے ملک چلتا ہے. تو اتنا پینک نہ کریٹ کریں کہ بینکوں سے پیسہ نکلنا شروع ہو جائے. جب بینک کے پاس ڈپازٹ نہیں ہوں گے تو بینک لینڈ کیا کرے گا؟ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حالات جو ہیں وہ ایجپٹ کی طرح ہو جائیں گے اور ہم کلیپس. ایجپٹ کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں ایجپٹ کے حالات اس وقت ہوں گے جب ہم IMF کے پروگرام کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا, اس پروگرام پہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہوں گے؟ کیونکہ پروگرام کی جس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے, پروگرام جس طریقے سے ڈیزائن ہوا ہے, مجھے خدشہ ہے کہ ہماری حالت جو ہے ایجپٹ سے مختلف نہیں ہوگی. کیونکہ ایجپٹ کیا تھا, ایجپٹ جب 2016 میں نومبر میں IMF کے پروگرام میں گیا تو 30% لوگ جو تھے شرح غربت سے نیچے تھے وہاں پر. ٹھیک ہے, جب پروگرام میں چلے گئے بائی اپریل 2019 وہ شرح غربت اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک اون اسٹیمیٹ ایز رپورٹڈ ان فارن پالیسی جو میگزین میں 60% ہو گئی ہے. یعنی غربت ڈبل ہو گئی. اور وہ ہیڈ لائن کیا لگا رہا ہے؟ ایجپٹ از کولیپسنگ, اٹ از ناٹ گروئنگ, اٹ از کولیپسنگ. دیکھیں وہ کیسے وہ کولیپس کر رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے ڈسکاؤنٹ ریٹ وہاں بڑھایا گیا, جس طریقے سے ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن کی گئی ہے پاگلوں کی طرح, جس کا کوئی اکنامک سینس میرے نزدیک نہیں بنتا. یہ سارے اکنامکس 101 کے اسٹوڈنٹ ہیں جو پہلا لیسن لیتے ہیں نا پرنسپل آف اکنامکس کو, اس کو 101 کہتے ہیں. یہ ٹیکسٹ بک والے چیزیں لے کر یہاں پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا کے پاکستان جیسے ملک میں انفلیشن کم نہیں کر سکتے آپ. انفلیشن ہمارا جس طریقے سے میجر ہوتا ہے وہاں پر ڈیمانڈ کا کوئی پریشر نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ نے منظرنامہ کھینچا ہے کہ ملک میں مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھنے جا رہی ہے, غربت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ بالکل ایک کولیپس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اسپیشلی یہ IMF کی جو شرائط ماننے کے بعد اس پروگرام میں جانے کے بعد. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ دیکھیں میں بڑا مخالف تھا IMF میں جانے کا. کہتے I was the only one. پرائم منسٹر بھی کنونس تھے آپ کی باتوں سے, اور شروع میں تھے, جی بالکل تھے, لیکن وہی جو لوگ اندر کیبنٹ میں پلانٹڈ لوگ تھے انہوں نے صبح دوپہر شام پرائم سر نہیں جائیں گے تو مارکیٹ میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اگر نہیں گئے تو یہ تباہی ہوگی, اور ڈرا کے اب میں جاؤں تو میں ان کو کہوں تو وہ ذرا ان کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے. پھر میں نکلوں 5 آ جاتے تھے اور بالکل پروگرام کے مطابق آیا کرتے تھے. وہ انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا پرائم منسٹر کو. ایسے لوگوں نے گھیر رکھا ہے عمران خان. آف کورس. اب میں پرائم منسٹر سے پوچھتا ہوں کیا اسٹیبلٹی آ گئی ہے؟ ہم تو چلے گئے IMF میں. تو اب وہ ماضی کا حصہ ہو گیا ہے, ہم IMF میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اب پاکستان کو کیسے نکالنا ہے؟ اب میں نے یہ باتیں بار بار نہیں کرنی ہیں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا, وہ ماضی کا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے اور پین کو کیسے منیمائز کرنا ہے. میں اس وقت تک بولتا رہوں گا جب تک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایجپٹ کے کیس کی طرف لیتے جا رہے ہیں. میں بولتا رہوں گا, یہ میرا فرض ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ جو اقدامات کیے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں, مثال کے طور پر اگر یہ مزید کوئی ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ایک غلط انسٹرومنٹ کو یوز کر رہے ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں. یہ ٹیکسٹ بک باتیں ہیں جو ویسٹرن ورلڈ کے لیے بنی ہیں, جہاں پر کنزیومرز جو ہیں وہ ہائیلی انڈیٹڈ ہوتے ہیں بینکوں کے, ہر چیز قرضے پہ وہاں پر چل رہی ہوتی ہے. تو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ وہ زیادہ خرچ نہ کریں, ڈیمانڈ کا پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں آلو, پیاز, ٹماٹر, دال, چینی
ابھی جو ٹماٹر کی قیمت 300% بڑھی تھی، کیا یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بڑھ گئی تھی؟ لیکن اکانومی چلانے والے اگر ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے صرف ٹیکسٹ بک پڑھی اور اسی کو دیکھا ہوگا لیکن یہ اور وہ باہر سے سسٹم لینڈ کے کیا ہے ساتھ، نا، جی بالکل سسٹم کے ساتھ باہر کوئی سے تعلق، آئے ہیں، ان کو پاکستان کی اکانومی کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے۔ حفیظ شیخ صاحب 1977 سے ملک سے باہر ہیں، جی ٹھیک ہے نا، 42 سال ہو گئے، جب آتے ہیں وزیر بننے کے لیے آتے ہیں۔ صرف وزیر بننے کے لیے آتے ہیں، نہ ان کے بیوی بچے گھر بار کوئی ان کا پرماننٹ ایڈریس بھی نہیں ہے یہاں کا، ان کا کیا اسٹیک ہے؟ اسی طریقے سے باقر صاحب جو ہے ایجپٹ میں تباہی پھیری انہوں نے جا کے، آج ہیڈ لائن لگ رہا ہے کہ ایجپٹ کولیپسنگ، ادھر کام کر دیا انہوں نے، اب شاید ان کو یہاں لایا گیا کہ پاکستان کو بھی یہی ہیڈ لائن۔ تو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، پاکستان از ناٹ ایجپٹ، یہاں لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا میڈیا بھی آزاد ہے، شاید ایجپٹ میں بولنے والے نہیں ہوں گے، وہاں کا میڈیا بھی اتنے کھل کے نہیں بول سکتا ہوگا، لیکن وہاں اس کا پر جو پولیٹیکل لیش بیک ہے وہ تو عمران خان کو فیس کرنا پڑے گا۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ آپ یقین کریں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ہی از اے جینوئن لیڈر، جس کو ملک سے محبت ہے، جس کو عوام سے محبت ہے، وہ ملک کے لیے کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسے لوگوں میں وہ گھر گئے ہیں جس کا مجھے، اور انہوں نے گھیر کے ان کو ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انسلٹ ہے کہ 200 ملین کی آبادی میں ایک آدمی بھی آپ کو نہ ملے، دنیا کیا کہے گی پاکستان کے بارے میں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یار 200 ملین نیوکلیر پاور کنٹری ہے، اس کے پاس ایک اکانومسٹ نہیں ہے کہ جو فائنانس منسٹر بن سکتا ہو، ٹھیک بات، ایک ایسا اکانومسٹ نہیں ہے جو گورنر سینٹرل بینک بن سکتا ہو۔ ٹھیک بات۔ عمران خان صاحب کے لیے اور آپ کا مشورہ کیا ہے کہ اس کرائسس سے ہم کیسے نکلیں؟ امیڈیٹ کون سے اقدامات کریں شارٹ ٹرم؟ میں پرائم منسٹر سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنی اکنامک ٹیم کو بتا دے، پرٹیکولرلی سینٹرل بینک گورنر اور فائنانس منسٹر کو، ان دو آدمی کو، کہ خدا کے واسطے کوئی اور مزید ڈسکاؤنٹ ریٹ نہ بڑھائیں، ٹھیک، مزید کرنسی کو ڈپریشیٹ نہ کریں، جتنا ہونا تھا ہو گیا، آج پھر بڑھا دیا، جی پھر 151 پہ پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ مزید گیس اور بجلی کی قیمت نہ بڑھائیں، اور یہاں سے واپسی کا سوچے، انفلیشن کم ہوگا، اگر یہ اقدامات نہیں کریں گے انفلیشن مزید کم ہوگا پاکستان میں، اور جیسے انفلیشن کم ہوتا ہے آپ ان سے کہیں کہ اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بھی نیچے کی طرف لے کر جاؤں۔ میں پرائم منسٹر سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنی ٹیم کو، اکنامک ٹیم کو بالکل پوائنٹ بلینک بتا دیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی any further hike in discount rate, any further depreciation of rupees, and no more hike in Prices. gas utility prices جو ہیں۔ آپ اپنی مس گورننس، بیڈ گورننس کی سزا آپ عوام کو دینا چاہتے ہیں؟ جن اداروں میں کرپشن ہے اس کی سزا آپ عام آدمی کو دے رہے ہیں۔ آپ اس کے کرپشن کو روکیں، چوری ہو رہی ہے اس کو روکیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ڈاکٹر اشفاق حسن کی، ڈاکٹر حفیظ پاشا کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس سے قبل آصف زرداری صاحب کی گرفتاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے رہنما کا رد عمل مرتضی وہاب کی گفتگو آپ نے سنی۔ کل اس پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔